बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान का महीना इंतहाई बरकत का महीना है और खुदा को राज़ी करने का बेहतरीन मौका मिलता है। अल्लाह ताला आप सब का रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना और हर नेक अमल कबूल फरमाए। एज ए डॉक्टर मैं आज इस वीडियो में कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि तकरीबन 7-8 रमज़ान के बाद लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं और ख़ास तौर पर ईद उल फित्र के बाद मरीज़ फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्राइटिस से दो चार होकर हमारे पास आते हैं। आखिर वजह क्या है कि ईद उल फित्र के बाद मरीज़ बीमार ज़्यादा हो जाते हैं, मैदे के मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले तो उसकी वजह यह है कि एक पूरा महीना रोज़ा रखने के बाद, खाली पेट रहने के बाद ईद वाले दिन हम सारा दिन खाते हैं, तो उसकी वजह से भी बीमार हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि हम फजूल चीज़ें, मुज़र सेहत चीज़ें अफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस खाने के साथ आप सहरी कर सकते हैं, उस खाने के साथ अफ्तारी क्यों नहीं कर सकते? वही आधी रोटी, वही सालन, वही पानी अफ्तारी में इस्तेमाल करें। आखिर क्यों ऐसा होता है कि आपने तली हुई या ऑयली फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल करनी है? ये समोसे, ये जलेबियाँ, ये बाज़ार के रोल और बाज़ार की गंदी चीज़ें, और वहाँ पर अफ्तारी के वक्त लोगों को बहस करते देखा है कि पहले मुझे ये चीज़ दें, पहले मुझे ये चीज़ दें, मैं जल्दी में हूँ। हर बंदा जल्दी में है और वो बनाने वाला जल्दी से जो कुछ बन रहा है वो बना के दे रहा है, और फिर ये है कि उल्टा वो नुकसानदेह चीज़ें हम अपने घर ले आते हैं और कुछ अहबाब घर में भी बनाते हैं। तो आज मैं बात करूंगा अफ्तारी में खाए जाने खाने और पीने वाले मशरूबात की, कि कौन कौन से मशरूबात और कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे से लेकर शाम 6 साढ़े 6 बजे तक तकरीबन 13 से 14 घंटे हम खाली पेट रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि खाली पेट रहने की वजह से मैदे के अंदर अफ्तारी के वक्त सिर्फ तेज़ाब होता है। हर चीज़ हज़म हो गई है और मैदे के अंदर सिर्फ तेज़ाब पड़ा है। तकरीबन 15 घंटे का या गर्मियों में 18 घंटे का भी रोज़ा होता है। तो खाना जब 15 घंटे नहीं खाया, कुछ पिया नहीं, तो मैदे के अंदर जो मैदे का तेज़ाब है वो काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में होता है। तो हम अफ्तारी के वक्त कोल्ड ड्रिंक्स और मुख्तलिफ़ मशरूबात, ये मार्गरीटा और पता नहीं क्या क्या बना के रखा होता है सामने, और जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता है तो हम जल्दी से ये हमारे पास जो भी मशरूबात बने हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। वो 1-2 गिलास फ़ौरन पी लेते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि सारा दिन मैदा खाली रहा और अब उसके अंदर तेज़ाब की मिक़दार बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से आपने एसिड वाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे ये मिंट मार्गरीटा है या मुख्तलिफ़ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हमने वो पी ली। उसकी वजह से क्या होता है कि मैदे में पहले ही तेज़ाब था। कार्बोनेटेड ड्रिंक के इस्तेमाल से मैदे की दीवार पे ज़ख्म हो जाते हैं। मैदे की दीवारों पे ज़ख्म होने के साथ साथ वो फिर बाद में
جلن ہوتی ہے، تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور افطاری کرنے کے فوراً بعد کئی ایسے دوست ہیں جن کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پھر مختلف مشروبات استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ٹینگ، جام شری اور روح افزا اور اس طرح کی مشروبات بنائی ہوتی ہیں، تو ان سب کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یک دم شوگر انٹیک زیادہ کرنے سے انرجی لیول لو ہو جاتا ہے۔ کچھ دوستوں کا سوال ہوگا کہ ہمیں مشروبات میں پینے کے لیے کیا لینا چاہیے، تو دوستوں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کوشش کریں سادہ پانی استعمال کریں۔ سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں، اور وہ بھی 3 سانسوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے 1 گلاس پئیں، وقفے وقفے سے پئیں۔ ایسا نہیں کہ افطاری ہوتے ہی 2-3 گلاس اکٹھے پی لیں، ایسا نہ کیا کریں۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ سارا دن پیاسے رہے، بھوکے رہے، تو افطاری میں بھی ہم سادہ پانی پئیں، تو ہونا تو ایسے ہی چاہیے، یہ ایک درس ملتا ہے رمضان میں۔ لیکن اگر آپ کا بہت دل ہے کہ ہم کیا لیں، تو دوستو کوشش کریں کہ ناریل کا پانی استعمال کریں۔ کوکونٹ واٹر جو ہے، ناریل کا پانی، آپ وہ گھر میں ناریل لے کر آئیں اور اس کا پانی جو ہے وہ استعمال کریں، تو 1 ناریل کا پانی 1 شخص کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بغیر چینی کے یہ لسی استعمال کر سکتے ہیں، کچی لسی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی آپ نے پینا ہے کوشش کریں کہ اس کو وقفے وقفے سے پیے، ایسے نہیں کہ 2-3 گلاس اکٹھے پی جائیں، ایسا نہ کریں۔ تو کوئی بھی ایسا مشروب جس کا ریئیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ایسڈ کے ساتھ، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ یہ اسٹنگ اور یہ کاربونیٹڈ کولڈ ڈرنکس، یہ کوک، یہ پیپسی، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں فرائیڈ چیزوں کی، تو کچھ لوگ یہ سموسے، پکوڑے اور اس کے علاوہ یہ چیزیں کھاتے ہیں، تو ان میں کیا غذائیت ہوگی؟ اگر آپ کو کوئی چیز ساتھ میں کھانی ہے تو کوشش کریں کہ سلاد لیں، کچومر سلاد بنائیں۔ کچومر سلاد کے اندر 2 چمچ زیتون کا تیل ڈالیں، کالی مرچ اوپر ڈالیں اور وہ استعمال کریں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ میٹھا لینا چاہیے، تو فروٹ جو ہے مختلف وہ کاٹ کے رکھ لیں، اور وہ فروٹ جو ہیں ان کے اندر سرکہ ڈال لیں یا کوئی ایسی جو ہے وہ پانی تھوڑا سا ڈال لیں، اور اس کے اوپر ہلکی سی کالی مرچ ڈالیں، تو وہ فروٹ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو گھر میں سالن بنا ہے اس کے ساتھ آدھی روٹی استعمال کریں، اور افطاری کے بعد 1 گھنٹہ کم از کم سیر کریں، آپ صحت مند رہیں گے۔ کیونکہ یہ 15-16 گھنٹے جو آپ نے خالی پیٹ رہنا ہے، 15-16 گھنٹوں کے بعد آپ یکدم جب زیادہ کھا لیں گے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ معدہ جو ہے وہ اس چیز کو ہضم نہیں کر پائے گا، اور آپ کو پھر کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جائیں گے اور طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ افطاری کے بعد بھی بھوک رکھ کے کھائیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ سموسے اور یہ رول اور مختلف یہ فرائیز اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا نقصان تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹل کاربوہائیڈریٹس ہیں جو ٹرانس فیٹس بناتی ہیں، جو معدے کے ساتھ ساتھ دل کو اور دماغ کو بھی نقصان دیتی ہیں، اور خون کی نالیوں میں ٹرانس فیٹس جمع ہو کے ایتھیروسکلیروسس کرتی ہیں، اور ان چیزوں کا مسلسل استعمال جو ہے وہ دل کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا بہت زیادہ دل کر رہا ہے کوئی فرائیڈ چیز کھانے کا، تو کوشش کریں کہ دیسی گھی یا مکھن یا زیتون کا تیل یا ناریل کا تیل یا سرسوں کا تیل، ان 3-4 چیزوں میں ان میں سے کسی چیز جو آپ کو پسند ہے اس میں آپ فرائی کر کے یہ گوشت کھا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ پروٹین انٹیک زیادہ کریں، فیٹ انٹیک زیادہ کریں، کاربوہائیڈریٹ انٹیک کم سے کم لیں، تو آپ صحت مند رہیں گے۔ ہماری افطاری میں 80%، 90% چیزیں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں جس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو روزہ افطار کرتے وقت کوشش کریں کہ نمک یا کھجور کے ساتھ روزہ افطار کریں، اور اس کے بعد سادہ پانی ٹھہر ٹھہر کے پئیں، 3 سانس میں ٹھہر ٹھہر کے 1 گلاس پانی پئیں،
اور آپ وہی سالن اور آدھی روٹی کھا لیں، یقین کریں اس سے بہترین افطاری نہیں ہے۔ آپ اپنا دسترخوان جو بھر لیتے ہیں اور ان کے اوپر یہ ایسی تمام چیزیں جو معدے کو اور صحت کو خراب کرتی ہیں، اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جب عید الفطر کے بعد یہی مریض گیسٹرائٹس کے اور فوڈ پوائزننگ کے ساتھ آتے ہیں۔ یقین کریں کہ اپنی صحت کے دشمن ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اتنا زیادہ افطاری میں کھا چکے ہوتے ہیں کہ وہ سحری تک آوازار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور ان کا سحری کرنے کو دل نہیں کرتا اور مجبوراً سحری کرتے ہیں کہ آگے سارا دن خالی پیٹ رہنا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مشروبات استعمال کرنے ہیں تو اس میں ناریل کا پانی استعمال کریں، سادہ پانی استعمال کریں، کچی لسی استعمال کریں، لسی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دودھ سوڈا وغیرہ نہ پیا کریں، آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی اچھا مشروب بنانا ہے تو دودھ لیں، اس کے اندر پانی ڈالیں، اس کے اندر بادام اور مختلف ڈرائی فروٹس گرینڈ کر کے ڈالیں اور بغیر چینی کے وہ استعمال کریں تو وہ صحت بخش ہوگا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے میں جو سالن بنا ہے وہ لیں، گوشت لیں، سلاد لیں، اس کے علاوہ سلاد کے ساتھ ساتھ کوئی فروٹ لے لیں اور سادہ پانی استعمال کریں، یا کوئی بھی جو مشروب آپ نے بنانا ہے وہ صحت بخش مشروب استعمال کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ بھوک رکھ کے کھائیں تاکہ سحری میں بھی آپ سیر ہو کے کھانا کھا سکیں۔ دوستو اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ضروری بات جو میں نے سب سے پہلے کی کہ جس کھانے سے ہم سحری کر سکتے ہیں ہم اس سے افطاری کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے لوگ افطاری پہلے رکھتے ہیں، اس کے بعد گھنٹے بعد کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ بھائی آپ جو کھانا کھانا ہے وہی کھانا افطاری میں رکھیں اور اسی سے افطاری کریں، اور افطاری کرنے کے بعد سحری تک کچھ نہ کھائیں تو آپ صحت مند رہیں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔